ये आप देख सकते हैं जी, ये हाई कोर्ट है और अभी शायद मौजूद है जी ये कौन कौन आया है? ये शफी जान शायद खटक में और साथ में हमारे हैदर डॉक्टर साहब अमजद, वो मैं अमजद को हैदर बोल रहा हूँ, और चीफ मिनिस्टर साहब हैं, मीना खाना फरीदी साहब हैं, हमारे और MNS MPs हैं। तो अंदर जा रहे हैं, डॉक्टर साहब से मिलेंगे और कल पूरे दिन का और रात का अहवाल उनके सामने रखने की कोशिश करेंगे। अल्लाह करे कि डॉक्टर साहब जो है वो हमारे साथ मिल लें, और उनको हम सिर्फ ये पैगाम देने आए हैं कि जो आपकी कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, जो 3 जजेस ने फैसला किया था, जो रोटा बनाया था इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए, उसको फॉलो नहीं किया जी आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए थे, तो आपको क्या कहा गया है? आपकी मुलाकात हुई है, नहीं हुई, क्या कम्युनिकेट किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जैसा कि आप सब दोस्त देख रहे हैं कि 27 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब से और उनकी अहलिया से मुलाकातें बिल्कुल बंद है, और उनके बारे में हमें कुछ भी मालूमात नहीं है। ना ही उनकी बहनों की उनसे मुलाकात हो पा रही है, ना ही पॉलिटिकल जो उनकी लीडरशिप है उनसे, ना ही वकला से, और ना ही डॉक्टर से। और उसके बाद जो हुआ वो पूरी कौम ने देखा कि इमरान खान साहब की बहनों को वहाँ सड़क पर बालों से खींचा गया, वहाँ सड़क पर गिराया गया, उनकी बेइज्जती की गई। और हालांकि इनका सियासत से कोई लेना देना भी नहीं है, वो सिर्फ़ अपने भाई से मिलने के लिए जाती हैं। उनकी अहलिया जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, उनको भी जो है सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है ताकि इमरान खान साहब को कमज़ोर करें। उनकी फैमिली को एक भांजा उनका जो है वो अभी भी मिलिट्री कैद में हैं और उनको सज़ा जो है हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ एक मर्द कलंदर को तोड़ने के लिए की जा रही हैं, और वो इंशाल्लाह ना पहले इनके सामने झुका था, ना अब झुक रहा है, और ना इसके बाद झुकेगा इंशाल्लाह ताला। जैसा कि कल आप लोगों ने देखा कि पूरी मीडिया पर और इंटरनेशनल मीडिया पर इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से कोई तशवीशनाक हालात बन रहे थे। तो इस वजह से हमने वहाँ पर चूँकि हमारी कल मुलाकात थी हमारी 6 बंदों की, तो हमने ये उनको कहा कि जेल इंतज़ामिया से कि हमें सिर्फ 2-3 मिनट मिलने दिया जाए। ना हम वहाँ पर कोई सियासी बात करेंगे, ना इंतज़ामी बात करेंगे, लेकिन पूरे पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन और कबूल तरीन लीडर हैं इमरान खान साहब। सिर्फ हम उनसे उनके सेहत के बारे में दरियाफ़्त कर लेंगे और फिर बाहर आ जाएंगे। लेकिन बहरहाल उन्होंने फिर हमें अदालती अहकामात होने के बावजूद मिलने नहीं दिया, और फिर हमने सारी रात जो है इंतज़ार किया जेल इंतज़ामिया का, क्योंकि एक सूबे का वज़ीर आला 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा, बाकी सूबों में भी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है किस तरह का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के साथ, वहाँ की हुकूमत के साथ इम्तियाज़ी सलूक बार बार होता आ रहा है। 8 दफ़ा मैं गया हूँ और मेरी मुलाकात जो है मेरी लीडर से नहीं करवाई गई, हत्ता कि मेरा पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया। और वहाँ पर जो है पाकिस्तानी एयरफोर्स के जहाज़ जो हैं एक वज़ीर आला को यहाँ से उधर लेकर जा रहे हैं। तो ये इम्तियाज़ी सलूक नहीं होना चाहिए, और इसमें जो है आप दुरिया पैदा कर रहे हैं। आप जो है ऐसे कारनामे कर रहे हैं जिससे जो है नफ़रतें बढ़ रही हैं और दूरियां भी बढ़ रही हैं। बहरहाल आज हम आए चीफ जस्टिस साहब से मिलने के लिए
تاکہ جو ہیں وہ انصاف کر سکے, عمران خان صاحب کے بارے میں جو ہیں جیل انتظامیہ سے پوچھ گچھ کر سکے, ان کی بہنوں کی یا ہم میں سے کسی کی بھی ملاقات کروا سکے. لیکن بدقسمتی سے صرف آدھا گھنٹہ میرے خیال میں عدالت لگی اور 20 سے 30 منٹ. اس کے بعد جو ہیں وہ چیف جسٹس صاحب چیمبر میں گئے اور چیمبر سے ہمیں یہ اطلاع ملی کہ مطلب وہ ہم سے ملنا نہیں چاہ رہے. تو چیف جسٹس صاحب اور ہمارے جتنی بھی ججز ہیں, جتنی بھی پوری عدلیہ سے ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان کی نظر آپ کی طرف ہے. اگر آپ انصاف نہ کر پائیں, کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ رجیم چینج آپریشن کے وقت جو ہے راتوں کو عدالتیں لگی تھی, تو ابھی جو ہے آدھے 20 سے 25 منٹ یا 30 منٹ عدالتیں لگانا, لوگوں کی نظر آپ کی طرف ہیں. لیکن اگر آپ بھی انصاف نہ کر پائیں اور آپ بھی جو ہیں عوام کے غصے کو کم نہ کر پائیں, عوام کا انصاف نہ کر پائیں, تو پھر عوام جائے گی کہاں؟ پھر عوام یہی سوچے گی کہ ہم نے جو ہے انصاف خود کرنا ہے, اور جب عوام نکلے گی وہ انصاف خود کرے گی تو وہ اپنے قوانین بھی پھر خود بنائیں گی اور ہر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گی, تو پاکستان جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے گا. تو برائے مہربانی دیکھیں, ایک سیاسی جماعت کو, پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت کو دیوار سے لگانے کی کوشش ہو رہی ہے. ایک لیڈر کے ساتھ صرف انا بغض میں امتیازی سلوک ہو رہا ہے, ان کے خاندان کو نشانہ مسلسل بنایا جا رہا ہے, ان کی پارٹی کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے, ان کی حکومت کو خیبر پختونخوا میں مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو اس سے جو ہیں آپ خود ہی حالات خراب کر رہے ہیں, اور یہ حالات اگر خراب مزید ہوئے تو پھر یہ آپ کے بس میں بھی نہیں ہوگا کہ اس کو کنٹرول کر پائیں, اور نہ ہمارے بس میں ہوگا. شکریہ. یہ آپ کا جو دھرنا ہے یہ اب کب تک جاری رہے گا؟ اچھا, آج ہمارا قومی اسمبلی کا بھی اجلاس ہے اور سینٹ کا بھی اجلاس ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہیں اس کو ہم چلنے دیں گے, نہ جو ہیں سینٹ کا اجلاس چلنے دیں گے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ کی اور ان کی بہنوں کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے, اور پھر جو ہیں ایسے اسمبلیاں اور ایسے جو سینٹس ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہے اگر وہ جو ہیں اپنے نمائندوں کو انصاف نہ دے پائیں. شاید خٹک صاحب ہمارے ایم ہیں, وہ کل گئے وہاں پر سارا دن وہاں ٹھہرے اور ان کو بھی ملنے نہیں دیا گیا. تو بزنس ایز یوزول اس کے بعد نہیں چلے گا جب تک خان صاحب سے ان کی بہنوں کی ملاقات نہ ہو, ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقات نہ ہو, تو ہم جو ہیں اس طرح بزنس ایز یوزول نہیں ہونے دیں گے, پہلی بات. دوسری بات, منگل کے دن جو ہیں ہم نے تمام پارلیمنٹیرین کو بلایا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالی تمام پارلیمنٹیرین پورے پاکستان سے ہائی کورٹ کے سامنے بھی آئیں گے, پرامن احتجاج کریں گے, اور اس کے بعد جو ہیں اڈیالہ جیل بھی جائیں گے, اور وہاں پر جو ہیں پرامن اظہاری یکجہتی کے لیے عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ وہاں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. رانا ثناء اللہ صاحب اور طلعت جوہری صاحب نے یہ بتا دیا ہے کہ کیوں نہیں ملاقات کروائی جا رہی. ان کا یہ کہنا ہے کہ جیل کے اندر ایک بیٹھا شخص ملک میں تحریک شروع کروا سکتا ہے, اسلام آباد میں چڑھائی کروا سکتا ہے, تو ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے, امن و امان کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے. ان کو شبہ ہے کہ غالباً آپ ملیں گے تو کوئی تحریک کی کال دے دیں گے اور اس سے امن و امان خراب ہوگا, اس لیے ملاقات نہیں کروائی جا رہی. ضمنی سوال کہ شاید یہ پہلے پوچھ لیا گیا ہو, اس دوران پھر آپشنز کیا آپ کے پاس رہ جاتے ہیں جو کہ اگر ملاقات کرنے نہیں دی جاتی؟ دیکھیں جی, یہ تو ویسے ہی جو ہیں ان کا دماغ خراب ہو چکا ہے. یہ جو ہیں نہ پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں, نہ قانون کو مانتے ہیں, اور نہ جمہوریت کو مانتے ہیں, کیونکہ امر کی گود سے جو نکلتے ہیں تو وہ اس طرح ہی کی باتیں کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے اپنی پوری سیاسی کیریئر میں ایک احتجاج میں ایک گملہ بھی نہیں توڑا, نہ اس کے کارکن نے توڑا, نہ اس نے توڑا. 9 مئی سے پہلے, یہ رجیم چینج آپریشن سے پہلے اس کی عمر کتنی تھی, 70-71 سال, اس پر ایک پرچہ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد جو ہیں یہ ساری سیاسی پرچے ہو رہے ہیں اور اس کو جو ہے قید میں ڈالا گیا ہے, نہ حق قید میں ڈالا گیا ہے. آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے احتجاج کا, ہم یہ آپشن انشاءاللہ ضرور استعمال کریں گے. کیوں استعمال کریں گے؟ جس طرح کہ میں نے پہلے بھی کہا, بار بار کہہ رہا ہوں
کہ مجھے آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. نہ جو ہیں یہ اسمبلی صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا کو مانتے ہیں, نہ صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کو مانتے ہیں, نہ یہ چیف جسٹس جو ہیں ہمیں رسپانس دے رہا ہے, نہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھی, چیف جسٹس سپریم کورٹ بھی, نہ قومی اسمبلی کی قراردادیں یہ مان رہے ہیں, نہ جو ہیں صوبائی حکومت کی طرف سے ہم وفاق کو اور صوبائی حکومت پنجاب کو لیٹرز لکھیں, ان کا جواب بھی نہیں آ رہا. تو پھر جو ہے ہمارے پاس آپشن کون سا بچتا ہے؟ یہ ہماری ملاقات کروائیں, جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہیں وہ ہمیں دیں, ہم احتجاج کی طرف جائیں گے ہی نہیں. لیکن جب انصاف نہیں ہوگا, پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی, رول آف لا ہی نہیں ہوگا, تو پھر ہم جائیں گے کہاں؟ ہم اسی طرف جائیں گے. سہیل افریدی صاحب, آپ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کوئی خبریں میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ آئی کہ عمران خان کی جو صحت ہے اس کے بارے میں تشویش ہے, لیکن آپ کے سابق وزیر اعلیٰ جو علی امیر گلاب انہوں نے پیغام جاری کیا کہ وہ بالکل تندرست ہیں. تو یہ پیغام رسانی آپ کو نہیں ہو رہی اور ان کو ہو رہی ہے, یا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں جی, ان کا بیان تو خیر میں نے نہیں سنا, کیونکہ ہمیں کل سے جو ہیں وہ وہاں پر پرامن دھرنے پر تھا. لیکن جو میرے خیال میں خان صاحب سے کوئی بھی نہیں ملا, ہمارے لیڈر ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب سے ایک بندہ بھی نہیں ملا. جو بھی ملے گا پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے یا جو ہیں ان کی فیملی کی طرف سے, اور وہ باہر ہمیں بتائے گا تو پھر ہماری تشویش ختم ہوگی. اس کے بعد اس سے پہلے نہیں. ملاقات کروا دی جائے تو آپ کو کوئی اعتراض ہوگا؟ ہمارا کسی پر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پہلے بہنوں کی ملاقات ہو. رات کو بھی آپ کو یقین دہانی کرائی گئی تھی, بتایا جا رہا ہے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے ایک شخص نے یقین دہانی کرائی. کچھ ایسا ہوا ہے قرآن پہ ہاتھ رکھا ہے کسی نے؟ کوئی قرآن پر ہاتھ نہیں رکھا, لیکن یقین دہانی کروائی ہے, لیکن ہم نے یقین نہیں کیا اس پر. ہاں جی. تو ابھی آفریدی صاحب یہ بتائیں کہ یہ بظاہر تو یہ صوبے اور وفاق کے درمیان ایک بڑا تنازع ہے کہ پوری صوبائی اسمبلی ہے, چیف منسٹر ہے ایک طرف, دوسری طرف وفاقی حکومت جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے بھی لے جایا جا سکتا ہے, جو کہ اب آئینی عدالت بھی بن چکی ہے, اور آئین میں لکھا ہے کہ اگر صوبے اور وفاق میں کوئی تنازع ہو تو اس کا فیصلہ بھی جو ہے وہ پھر اب آئینی عدالت کرے گی. عدالت جو ابھی بنی ہے, یہ 27ویں یعنی ترمیم سے پہلے بھی یہی تھا 184(3) کے تحت. اچھا, تو یہ تنازع صوبوں کے بیچ میں ہے یا سیاسی ہے؟ دیکھیں جی, صوبوں کے بیچ میں تو اس لیے نہیں ہے کہ صوبوں کی عوام جو ہیں وہ ان کا جس طرح کہ ہمارا خیبر پختونخوا کا گندم روکا گیا اور صوبے کی عوام کو تکلیف میں ڈالا گیا, وہ صوبائی حکومت کی طرف سے, پنجاب عوام کی طرف سے نہیں. کیونکہ پنجاب عوام ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو ہیں ہمارے ساتھ منہ کا نوالا بھی ادا کریں گے, لیکن یہ لوگ جو ہیں اپنی سیاسی انا میں, سیاسی بغض میں اور پولیٹیکل ڈیفرنسز میں اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ انہوں نے دشمنی شروع کر دی. اور یہ جو ہیں دیکھیں, میں بات کرتا ہوں کہ یہ سب لکھا جا رہا ہے اور یہ جو ہیں یاد بھی رکھا جائے گا, ایسا نہیں ہے کہ یہ بھول جائے گا. تو ان کو جو ہیں بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے ہوں. ہائی کورٹ کے سامنے آپ دھرنا دے رہے جیسا آپ نے اعلان کیا تھا؟ ہم جو ہیں پرامن احتجاج کریں گے گرینری میں. الیکشن کمیشن کا لیٹر پہلے بھی آ گیا ابھی ہائی کورٹ. جی, آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ یہ معاملہ ہے سیاسی نوعیت کا, تو سیاسی نوعیت کے معاملات کو سیاسی طور پہ حل کرنے کے لیے حکومتی سائٹ کے اوپر کبھی کوئی سنجیدہ کوششیں ہوئی ہیں آپ سے بات چیت کے لیے؟ میرے خیال میں ہوئی ہیں. عمران خان صاحب نے کمیٹی بنائی تھی, ان میں جو ہیں باقاعدہ میٹنگز ہوئی ہیں, لیکن اس کے بعد جو ہیں اختیارات کا مسئلہ ہے. بہت سے لوگوں کے ساتھ جو ہیں وہ اختیارات نہیں ہیں, اور جن کے ساتھ اختیارات ہے وہ ہم عمران خان سے پوچھ کر بتاتے ہیں. اچھا سر, برسٹر صاحب کو آپ اپنی جو ہے کابینہ میں لے آئیں, شاید وہ آپ کی ملاقاتیں کروا دیں. اس حوالے سے کوئی کسی نے آپ کو ایڈوائس دی؟ اور دوسرا سر, آپ زیادہ تر جو ہے وہ اسلام آباد میں, راولپنڈی میں نظر آ رہے ہیں, تو گورننس کہاں پہ ہے KPK میں؟ آپ وزیر اعلیٰ ہیں. ہماری گورننس بہترین ہو رہی ہے ماشاءاللہ, اور روزانہ کی بنیاد پر جو ہے میں اپڈیٹس لے رہا ہوں. ہم نے جو ہیں ہم پیراشوٹ سے نہیں آئے, یا ہمارے نام کے ساتھ جو ہیں زرداری شریف و بھٹو نہیں ہے, اور نہ ہی جو ہیں ہم سونے کے چمچ لے کر پیدا ہوئے ہیں. گراس روٹ لیول سے آئے ہیں, اور ہم نے سیاسی تنظیموں میں وقت گزارا ہے, اپنی زندگی کے 18 سال دیے ہیں. تو گورننس کا طریقہ بھی ہمیں آتا ہے, سروس ڈیلیوری کا طریقہ بھی آتا ہے, اور عمران خان صاحب کا جو نظریہ ہے اور ان کا جو فلسفہ ہے کہ گڈ گورننس, زیرو ٹالرنس فار کرپشن, میرٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں جو اس کا احساس ہے
عمران خان صاحب کا احساس جو ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے، اس کے چھتری کے نیچے تمام پروگرامات وہ چل رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ بہتر ہوگا. لیکن آپ نے صرف اور صرف جو وفاقی حکومت ہے جو 5300 ارب روپے کھا کر بھی ڈکار نہیں مارتی، کوئی صحافی جو ہیں ان سے سوال نہیں کرتا کہ IMF کا چارج شیٹ ہے آپ پر، آپ نے جو ہے قوم کا، میرا، آپ کا، آپ کے بچوں کا، آپ کے بچوں کے مستقبل کا 5300 ارب روپے وہ کھا چکے ہیں، لیکن کوئی سوال پوچھنے والا بھی نہیں ہے. بہت لوگوں نے سوالات کیے، آپ نے شاید دیکھے نہیں سوال مزید کریں. 2 سوال. ہاں آئیں واپس 5300 ارب روپے اگر واپس آئے ہیں اور پاکستان کے اکاؤنٹ میں، اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں واپس جمع ہوئے پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوئے تو کریں، کیسز کریں ان پر. القادر یونیورسٹی جس میں سیرت النبی پڑھائی جاتی ہے اور جو ایک ٹرسٹ سے بنی ہوئی ہیں، اس پر کیس بنتا ہے. 5300 ارب روپے کس طرح ہم معاف کر سکتے ہیں؟ یہ اس قوم کا پیسہ ہے، اس قوم کے غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا پیسہ ہے. آپ کریں، بار بار سوال کریں. جب تک جو ہے یہ 5300 کا حساب نہیں دیتے، جو ہمارے ملک کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، نوجوان جا رہے ہیں ملک چھوڑ کر، پاورٹی لائن سے ہمارے جو ہے پاکستانی عوام دیکھیں کہ وہ کتنی فیصد تک آ گئے ہیں. آپ اپنے فارن ریزرو دیکھیں، آپ اپنی اکنامک گروتھ دیکھیں، آپ اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ دیکھیں کہ وہ کس حد تک بڑھ چکا ہے. 2 سوال. ایک یہ کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آپ سے یا پارٹی سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے، بیک ڈور یا آؤٹ ان دی اوپن؟ دوسرا سوال، جس رپورٹ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں IMF کی، اس میں KP کی بھی کرپشن جو ہے اس کے حوالے سے ریویلیشنز ہیں کچھ، تو ان دونوں پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ ریویلیشن جو ریویل کیا گیا ہے اس میں خیبر پختونخوا کی طرف سے، وہ وفاق جو ہیں ہمیں ٹارگٹس دیں، جو بھی اس میں ملوث ہوگا میں اس کو جو ہے پکڑوں گا. لیکن ہمیں یہ یقین دہانی بھی وفاق کرائے گی کہ اس میں جو 5300 ارب روپے میں وفاق کا جو بندہ، بیوروکریسی کا جو بندہ اور دوسرے اداروں کا جو بندہ ملوث ہے اس کو بھی وہ سزا دیں گے. اور میں اپنے صوبے کا ذمہ دار ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک بندے کو پکڑوں گا اس میں. منسٹر صاحب کے واپسی کے حوالے سے کوئی مشاورت ہوئی اس حوالے سے کہ نہیں جی، خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی. ان سے ملاقات ہوگی تو ان کے بارے میں بتایا جائے گا، اور میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے. حفیظ صاحب دھرنا ختم ہو گیا اڈیالہ والا؟ یہ جو ہے منگل کے دن آگے کا عمل دیا جائے گا. منگل کے دن جو ہے تمام پارلیمنٹیرین وہاں پر عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ اظہاری یکجہتی کے لیے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. ناصر صاحب آپ بارہا اپنے ٹاک میں بھی کہتے رہے ہیں کہ پرامن احتجاج کریں گے، اور رات کے بھی آپ نے جو دھرنا دیا پرامن رہا ہے، لیکن جس طرح آپ نے سینٹرز کو کال دی ہے، ظاہری بات ہے کارکنان کی بڑی تعداد کا رخ کرے گی منگل کے روز، تو خدا نہ خواستہ کوئی بدمزی ہوئی. پارلیمنٹیرینز ہیں یہ جو ہیں لیجسلیٹرز ہیں. میں ذرا اس چیز کا جواب دے دوں. بدمزگی کیسے ہوگی؟ خدا نہ میری بات کارکنان سنیں، کی کیا تعداد ہوگا؟ ہوئے گی. اسی طرح پولیس جو سائڈ واک کے اوپر ہم اس دن بیٹھے ہوئے تھے، ہم فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو بدمزگی ہم نے کی تھی یا پولیس جان کے بدمزی کرے گی؟ جو وہاں پولیس والے کھڑے تھے وہ کہتے تھے کہ پولیس والے ہمیں کہہ رہے تھے، مجھے کہتے تھے آپ کچھ کیوں نہیں کچھ کرتے عمران خان کو چھڑوانے کے لیے. میں نے کہا بیٹا اگر یہاں پہ کوئی بدمزگی ہوگی تو آمنے سامنے آپ دونوں طرف ہمارے بچے ہو. وہ کہہ رہے تھے ہم نہیں کرنا چاہتے، نہ پولیس تیار ہے. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، نہ پولیس کرنا چاہتی ہے، آپ کئی لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہے، نہ پولیس چاہتی ہے کہ ان کا دل بھی عمران خان کے ساتھ ہے، نہ فوج کے جو ہمارے سپاہی ہیں وہ چاہتے ہیں، نہ بیوروکریسی میں لوگ چاہتے ہیں، نہ سیکیورٹی اداروں میں چاہتے ہیں. اس وقت پورا پاکستان آپ کو، ہمیں جو باتیں کہتے ہیں لوگ، میں آپ کو صرف وہ بتا سکتی ہوں، اس وقت لوگوں کا دل نہیں ہے کہ یہاں پہ انتشار ہو، نہ پولیس والوں کا دل ہے، نہ کسی طرف کسی کا. لیکن جو دوسری طرف ہے، جو غصہ جو جو جوان بچوں کا جو غصہ نظر آ رہا ہے، میں نے کسی کو کہا تھا مجھے ڈر لگ رہا ہے ان کا غصہ دیکھ کے، کیونکہ یہ جو غصہ ہے، دیکھیں پولیٹیکل پروسیس اور انصاف کا نظام اگر چلتا رہے گا، اس کی ڈائریکشن پولیٹکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سینٹیمنٹس کو اور ایموشنس کو ڈائریکشن دیتے ہو. جب پولیٹیکل پارٹیز ڈائریکشن دیتی ہیں تو وہ جو سینٹیمنٹس اور ایموشن ہیں ان کو مینیج کرتی ہے. اگر ان مینیجبل ہو جائے تو یہ جو غصہ ہوتا ہے یہ پولیٹکس کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے، اور یہ بڑا خطرناک چیز ہے، اور یہ پاکستان کو اس طرف نہیں دھکیلنا چاہیے. آج تک عمران خان نے بھی اس کو ڈائریکٹڈ رکھا ہے ایموشنز کو. یہ لیڈرشپ ہوتی ہے. اس وقت
یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نہ ان کی سیاست ہے. 14 سیٹوں کے اوپر ایک پارٹی جا کے پورا ملک سنبھال کے بیٹھ جائے. جب ڈاکو اور چور اوپر آپ بیٹھا دیں گے, وہ ان کا کیا, وہ پہلا جہاز سمجھ کے وہ تو تیار بیٹھے ہوں گے باہر جانے کے لیے. تو اس لیے ہم نے یہاں رہنا ہے, پاکستانیوں نے یہاں رہنا ہے. ہمیں سوچ کے چلنا پڑے گا کہ نا انتشار یہ کروانا چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں. یہ جو لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے ان کی تو طبیعت ہی یہی ہے, یہ تو ان کا سسٹم ہوتا ہے. اس قسم کی بات وہ کرے کہ آپ فاتحہ پڑھ لیں. کس نے کہا یہ بات؟ وہ حنیف عباسی نے. ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ یاد رکھیں یہ جو بول رہے ہیں, عمران خان کے بال کو بھی انہوں نے نقصان پہنچایا. میں آپ کو یہ بتا دوں, ذرا پاکستانیوں سے باہر نکل کے پوچھ لیں, ان میں سے کوئی نہیں بچے گا. آپ کون ہوتے ہیں عمران خان کو ہاتھ لگانے والے؟ وہ عمران خان کے پیچھے نہیں آئے. وہ جو 90% لوگ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے, یہ ان سے خوف زدہ ہیں. یہ عوام کے سامنے عمران خان کھڑا ہے, عمران خان کے پیچھے نہیں ہے. یہ عوام سے ڈر رہے ہیں. انہوں نے کہا عمران خان کو اگر یہ جو اس قسم کی باتیں کہ فاتحہ پڑھ لیں, ان کو شرم نہیں آتی ہے؟ علیمہ یہ بتا دیں ڈوگر صاحب نے کیا فائنلی آپ کو کہا ہے؟ میری بات سنیں, ڈوگر صاحب آج کل یہ پاکستان کے انصاف کے نظام کی بات کر لیں. یہ پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں کہ بہت یہ ایک ہائی کورٹ کے اندر ہم آئے ہیں اور ہمیں اس کے وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو رسپیکٹ دینی چاہیے. یہ کورٹس جو ہوتے ہیں یہ عوام کے لیے ہوتے ہیں. یہ جو عوام آتی ہے, یہ کسی کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا. اس وقت عدالتوں کے دروازے بند ہیں. آپ کو پتہ ہے کتنی دیر آج چیف جسٹس کا کورٹ لگا ہے؟ 15 منٹ. 20 منٹ کے بعد چیف جسٹس صاحب چلے گئے. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں جی ہم مل نہیں سکتے چیف منسٹر کے پی کو, ہمیں ایمرجنسی سچویشن ہے کہ ان کے جو احکامات ہیں 3 رکنی بینچ کے توہین عدالت ہوئی ہوئی ہے, انہی کے آرڈرز ہم لے کے جا رہے ہیں, اور وہاں سے پولیس والے ان کو مانتے نہیں ہیں. یہ انہوں نے ابھی تک کنٹیمپٹ آف کورٹ کیوں نہیں لگایا؟ یہ چیف جسٹس صاحب بلکہ ان کی اس کرسی کی یہ توہین ہے, چیف جسٹس کی تو نہیں ہے. اب اگر چیف جسٹس ملنا نہیں چاہتے, نہ ہی ہمیں کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں, ہم نے تو یہ ریکویسٹ کی کہ اگر چیمبر میں چلے گئے, ہمیں کیا پتا کہ جی 15 منٹ کے بعد کو عدالت ہی آج کل صرف 15 منٹ لگتی ہے. تو ہم نے کہا کہ ہم ہائی کورٹ کے اندر جا کے کورٹ میں بیٹھ جاتے ہیں, ادھر آ کے چیف جسٹس صاحب ہمارے ساتھ بات کر لیں. انہوں نے کہا نہیں, آج ٹائم ختم ہو گیا. مطلب یہ عدالت ہے, کہاں جائیں ہم؟ سپریم کورٹ جائیں گے؟ ہمارے لائر سلمان صفدر صاحب چیف جسٹس سپریم کورٹ سے چیمبر میں ملاقات, انہوں نے چیف جسٹس سپریم کورٹ نے ہمیں نہیں ملاقات کی تھی, لیکن انہوں نے سلمان صفدر کو چیمبر میں بلایا تھا اور اٹارنی جنرل کو بھی بلایا تھا. انہوں نے کورٹ میں نہیں سنا کیس, انہوں نے کہا آپس میں طے کر لو کہ ملاقاتیں ہونی چاہیے, آپس میں طے کر لو. تو کہاں گیا اٹارنی جنرل؟ نہ وہ ملوا رہا ہے, نہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کر رہے ہیں. تو مجھے بتا دیں, آپ بھی بتا دیں, ساروں کو پتہ ہے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ لوگ ایک دن کیا سڑکوں پہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کوئی توڑ پھوڑ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. توڑ پھوڑ نہیں ہوئے گی, لیکن ہم کسی نہ کسی وقت آئیے عمران خان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, کیونکہ ان کو پتہ ہے جو یہ بات کر رہے ہیں نا ان کو ابھی میں بتا رہی ہوں, صرف میں نہیں کہہ رہی. ذرا پاکستان کا موڈ دیکھ لیں, پاکستانیوں کا موڈ دیکھ لیں. چوری شدہ مینڈیٹ سے جو اسمبلیوں میں بیٹھ رہے ہیں, ان کو سن لینا چاہیے کہ اگر آپ نے عمران خان کو, میں کہتی ہوں ایک ضرب کیا, بال کو بھی ان کو چھیڑا نا, تو آپ دیکھ لینا کہ ان میں سے کتنے لوگ بچتے ہیں, کتنے لوگ ملک چھوڑ کے بھاگنے کی آپشنز آج کل دنیا میں ختم ہو گئی ہیں. ان کا خیال ہے یہ اڑ کے جائیں گے, ان ملکوں میں پہنچ جائیں گے. اس وقت امریکہ میں دیکھ لیں, سارے پاکستانی وہاں تیار بیٹھے ہوئے ہیں سب کے لیے. یہ باہر ملکوں کے جائیں گے, یہ نکل نہیں سکتے. لیکن ان کو فکر کرنی چاہیے کہ اگر عمران خان کی زندگی خطرے میں, ان کی ساری نسلوں کی زندگی خطرے میں ہو جائے گی. پھر اس لیے ان کو احتیاط کرنی چاہیے. اس قسم کی فضول باتیں کرنے سے سوچ لیں پہلے, بات کرنے سے پہلے.